अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। इस वक्त हम ज़कात से मुताल्लिक़ बात करेंगे, ज़कात और उसके मसाइल, फ़र्ज़ियत और उसकी अहमियत। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ज़कात क्या है, इस्लाम में किस चीज़ को ज़कात कहते हैं। ज़कात चूँकि अरबी का लफ्ज़ है और ज़कात के जो लुग़वी मायने हैं वो है पाक करना, किसी भी चीज़ को पाक करना। ये वर्ड कुरान पाक में, ये लफ्ज़ कुरान पाक में ज़कात मुतअद्दिद बार फरमाया गया है। और एक और बात, ज़कात अदा करना और ज़कात करना, ये अल्फाज जो हैं वो कुरान पाक में इस्तेमाल हुए हैं। अब ज़कात करने का क्या मतलब है और ज़कात अदा करने का क्या मतलब है। ज़कात करना है पाक करना, किसी भी चीज़ को पाक करना, अपने दिल को पाक करना, अपनी रूह को पाक करना, अपनी नीयत को पाक करना, अपने दिमाग को पाक करना, अपने जिस्म को पाक करना। किसी भी एंगल से देखें तो सिर्फ़ पाक करने के मायने में आता है ज़कात करना। लेकिन जहाँ पे लफ्ज़ ज़कात अदा करना है वो एक डिफरेंट मायने देते हैं, एक मुख्तलिफ मायने देते हैं। यानी ज़कात अदा करना, ज़कात अदा करें, ये है इसका लफ्ज़ी मायने कि किसी भी चीज़ की पाकीज़गी के लिए हम ज़कात इस्तेमाल करते हैं, लफ्ज़ ज़कात। फिर इसका एक दूसरा मायने भी है, यानी पहला मायने है पाक करना और दूसरा मायने है इजाफ़ा करना। यानी किसी भी चीज़ को पाक करके उसमें इजाफ़ा करना, या पाक करना अलग से और इजाफ़ा करना अलग से। जिस तरह अल्लाह ताला ने इंसान को पाक करने के लिए, उसके तज़किया नफ्स के लिए, उसके नफ्स को पाक करने के लिए रमज़ान में रोज़े रखने को फ़र्ज़ कर दिया है। यानी रोज़ा फ़र्ज़ करके अल्लाह ताला ने अपने इंसान के लिए एक ऐसा रास्ता, एक ऐसा दरवाज़ा खोल दिया है जिसके ज़रिए से वो अपने आप को पाक कर लेता है अपने गुनाहों से और अल्लाह ताला से बख्शिश तलब करता है। तो इसी तरह जिस तरह अल्लाह ताला ने इंसान के जिस्म और इंसान के तज़किया नफ्स के लिए रोज़ों को फ़र्ज़ करार दे दिया है, इसी तरह इंसान के माल में भी पाकीज़गी का ख़्याल रखा है। माल में पाकीज़गी किस तरह है, माल को हम किस तरह पाक कर सकते हैं और किस माल को पाक करते हैं। अब इस्लाम की रूह से वो माल, चाहे वो जानवरों की सूरत में है, चाहे रुपया पैसा की सूरत में है, चाहे सोना चांदी की सूरत में है, चाहे ज़मीनों की सूरत में है, किसी भी सूरत में है, जिस माल पर इस्लामी कमरी साल का एक साल गुज़र जाए तो उस माल पर पाकीज़गी फ़र्ज़ कर दी जाती है। उस माल पर ज़कात अदा करना फ़र्ज़ करार दिया है अल्लाह ताला ने, ताकि वो हिस्सा जो अल्लाह ताला ने उस माल में से फ़र्ज़ करार दिया है कि ये आपने निकाल लेना है, उसके ज़रिए से अल्लाह ताला ने उस माल को पाक कर दिया। उसका एक वो हिस्सा जो अल्लाह ताला ने हर माल के लिए, हर दौलत के लिए, हर चीज़ के लिए, जो भी आपकी जमा पूंजी है, चाहे जानवरों की सूरत में, ज़मीन जायदाद की सूरत में, रुपया पैसा की सूरत में, सोना चांदी की सूरत में, उसमें फ़र्ज़ करार दे दिया गया है और उसके ज़रिए से उस बाकी के माल को पाक कर दिया है और उसकी पाकीज़गी के बाद उसमें इजाफ़ा दे दिया है। यानी वो इजाफ़ा और बरकत जो अल्लाह ताला अता करते हैं वो माल कभी कम नहीं होता, कभी ज़ाया नहीं होता। तो ये है ज़कात अदा करना कि हम कौन से माल पर ज़कात अदा करते हैं। जिस माल को हमारे पास सेविंग के तौर पे एक साल, एक कमरी साल गुज़र जाए, एक इस्लामी साल गुज़र जाए, तो उस पर हम ये ज़कात अदा करते हैं। उसी में से, यानी उसी माल में से पैसों की सूरत में या किसी भी सूरत में हम जो खर्च करते हैं उसमें से निकाल के, और वो खर्च किन किन लोगों पे करते हैं वो मैं उसकी बाद में आपको तफसील बताऊँगी। तो इस तरह से हम ये ज़कात अदा करते हैं। अल्लाह ताला ने इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पे रखी है। 5 बुनियादी पिलर्स हैं इस्लाम के: तौहीद, नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात। ज़कात फ़र्ज़ करार दे दिया गया है, इसीलिए ये फ़र्ज़ियत में आता है। कुरान करीम में ज़कात का लफ्ज़ 82 मरतबा आया है, 82।
یعنی 82 مرتبہ 82 مرتبہ یہ لفظ زکوٰۃ قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے۔ اب دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کی قدرت، سبحان اللہ، کہ اللہ نے انسان کو پاکیزہ کرنے کے کون کون سے طریقے بتائے ہیں۔ قرآن میں سنت کے ذریعے سے سمجھایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے۔ اور یہ روزہ اور یہ زکوٰۃ یہ نہ صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرض ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی تمام امتوں پر فرض تھی۔ قرآن کریم میں زکوٰۃ ادا کرنے والوں کو سچا مومن کہا گیا ہے، اور زکوٰۃ ہمیشہ حلال مال سے ادا کی جاتی، یعنی ہم جو زکوٰۃ دیتے ہیں اس میں ایسے طریقوں سے کمائی ہوئی دولت، روپیہ، پیسہ نہیں ہونا چاہیے جو کہ غیر اسلامی، غیر شرعی طریقے سے لیا گیا ہو یا کمایا گیا ہو۔ یعنی چھوٹی سی مثال ہے، جوئے کے ذریعے سے، شراب کی فروخت کے ذریعے سے، اس طرح سے غیر شرعی طریقوں سے کمائی گئی رقم جو کہ حرام کے زمرے میں آتی ہے، اس سے ادا کی گئی زکوٰۃ قابل قبول نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے قریب، تو اس سے کوشش کر کے بچنا چاہیے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ ادا کرتے وقت اس کے لیے نیت کرنا انتہائی ضروری ہے۔ آپ بغیر نیت کے زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے، جیسا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی، لہٰذا جس نے دنیا حاصل کرنے کی نیت سے ہجرت کی اسے دنیا ملے گی، یا جس نے عورت حاصل کرنے کی نیت سے ہجرت کی اسے عورت ہی ملے گی، بس مہاجر کی ہجرت اسی چیز کے لیے سمجھی جائے گی جس غرض کے لیے اس نے ہجرت کی، اور یہ بخاری کی روایت ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ دکھاوے کی زکوٰۃ، نماز اور روزہ یہ شرک اصغر ہیں۔ اگر ہماری نیت خالص نہیں ہے، ہم زکوٰۃ اس لیے دے رہے ہیں تاکہ لوگ ہمیں دیکھیں اور ہماری تعریف کریں، ہم نماز اس لیے ادا کر رہے ہیں تاکہ لوگ ہمیں نمازی اور پرہیزگار کہیں، یعنی صرف دنیاوی شہرت، دنیاوی عزت، تکریم کے لیے روزہ، نماز اور اگر زکوٰۃ ادا کی جائے تو یہ سب شرک اصغر میں شمار ہوتے ہیں۔ جیسا کہ مسند احمد سے روایت ہے، حضرت شداد بن اوس کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ لہٰذا زکوٰۃ کا ادا کرنا اسلام کے 5 بنیادی فرائض میں سے ایک فرض ہے، اور اس کے بارے میں بھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اسے بخاری نے روایت کی ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے عہد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت لی۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے پر بیعت کی، اور اسے بھی بخاری نے روایت کیا ہے۔ یعنی زکوٰۃ ایک فرض عبادت ہے جسے ہر مسلمان کو ادا کرنا ہے۔ اس کی جگہ ہم صدقہ خیرات یا گورنمنٹ کو کوئی ٹیکس وغیرہ اگر ادا کرتے ہیں تو اس ٹیکس ادا کرنے سے یا صدقہ خیرات کرنے سے زکوٰۃ کی فرضیت ساقط نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ جو فرض ہے وہ اسی طرح فرض ہی رہے گی، اس سے اس کی فرضیت پہ اثر نہیں پڑتا، آپ کو زکوٰۃ ہر حال میں ادا کرنی پڑے گی۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ زکوٰۃ اس مال پر فرض ہے جو آپ کے پاس ایک اسلامی قمری سال گزرنے تک محفوظ ہے، سیونگز میں ہے، روزمرہ کے اخراجات سے بچ کر آپ نے اس کو سیونگ کے طور پر رکھا ہے، چاہے وہ کسی بھی حالت میں ہے، سونا چاندی، پیسہ، مال، جانور، زمین جائیداد، مکانات، محل وغیرہ وغیرہ، ان کی صورت میں ان سیونگز پر 1 سال گزرنے پر آپ پر یہ زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہو جاتی ہے۔ جبکہ مسلمانوں سے پہلے یہود و نصارہ اور باقی بھی قوموں سے، باقی امتوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض کیا تھا، اسی طرح مسلمانوں پر زکوٰۃ فرض ہے اور ہر حال میں مسلمان ہی زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ اب مسلمان میں کون زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اس کو آپ نے غور سے سننا ہے۔ ہر آزاد مالدار
آزاد مالدار سے مراد محکوم نہ ہو، آزاد ہو، وہ اپنے خرچ اخراجات میں کمانے والا ہو۔ ہر آزاد مالدار مسلمان، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، یہ مسلمان مرد عورت چاہے بالغ ہو یا نابالغ ہو، یہ مسلمان عاقل ہو یا غیر عاقل ہو، ہر حال میں اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ یعنی مسلمان مالدار ہو، صاحب حیثیت ہو، مسلمان مرد ہو یا عورت، یعنی مرد ہو یا عورت ہو، صاحب حیثیت ہو، مالدار ہو، بالغ ہو یا نابالغ ہو، عاقل ہو یا غیر عاقل ہو، زکوٰۃ فرض ہے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو فرمایا، لوگوں کو پہلے اس بات کی دعوت دو کہ وہ گواہی دیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ اگر وہ یہ تسلیم کر لیں تو پھر انہیں بتاؤ کہ ہر دن اور ہر رات میں اللہ تعالیٰ نے ان پر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اگر یہ بھی مان لیں تو پھر انہیں بتاؤ کہ اللہ نے ان پر ان کے مالوں میں زکوٰۃ فرض کیا ہے، جو ان کے اغنیاء سے لیا جائے، یعنی مالدار لوگوں سے لیا جائے گا اور ان کے فقراء کو دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یہ ہے زکوٰۃ، اور زکوٰۃ سے متعلق تھوڑی سی اس کی ڈیفینیشن، اس کی تعریف، اور یہ کہ یہ زکوٰۃ ہے کیا چیز۔ دیکھیں کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں روزوں کو فرض کر دیا اور پھر اس کے ذریعے سے انسان کو، یعنی لوگوں کو گناہوں سے اور ان کے گناہوں سے پاک کر دیا، اور اسی طرح انسان کے مال کو پاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے مال کا کچھ حصہ خرچ کرنا فرض کر دیا اس مال میں سے، جس سے وہ مال پاک ہو جاتا ہے، اور اس طرح سے اس فرض کو، جو مال کو پاک کرنے کا ذریعہ ہے، زکوٰۃ کا نام دے دیا گیا۔ یعنی روزے انسان کو گناہوں سے پاک کرتے ہیں، اور جمع شدہ مال میں سے زکوٰۃ ادا کرنے سے وہ مال پاک ہو جاتا ہے۔ لہٰذا زکوٰۃ ادا کرنے سے نہ صرف مال پاک ہوتا ہے بلکہ اس میں برکت آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور اجر و ثواب میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ یعنی ہم جو یہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اس کا جو اجر و ثواب ہے اس میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ قرآن کی روح سے سورۃ البقرہ آیت نمبر 277 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، ان کا اجر بے شک ان کے رب کے پاس ہے، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی رنج۔ اسی طرح سورۃ انفال کی آیت نمبر 3 اور 4 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، وہی سچے مومن ہیں۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 103 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان کے اموال سے زکوٰۃ لو تاکہ ان کو گناہوں سے پاک کرو اور ان کے درجات بلند کرو۔ پھر اسی طرح سورہ نور آیت نمبر 56 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ لہٰذا زکوٰۃ نہ صرف گناہوں کا کفارہ ہے بلکہ اس سے مال میں اضافہ بھی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، اور اجر و ثواب میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ لہٰذا چونکہ انسان ویسے ہی بہت کمزور ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے نفس کو پاک کرنے کے لیے روزوں کو فرض کر دیا، اور اس کے مال کو، جو کہ اس کی ایک دنیاوی کمزوری ہے، اس کو پاک کرنے کے لیے زکوٰۃ کو فرض کر دیا۔ لہٰذا کوئی بھی ٹیکس، کوئی بھی صدقہ خیرات اگر ہم اس کے متبادل دیتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے صدقہ خیرات یا گورنمنٹ کو ٹیکس دینے سے ہم زکوٰۃ کے فرض سے بری ذمہ ہو جاتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ اس سے صدقہ خیرات سے یا گورنمنٹ کو ٹیکس دینے سے زکوٰۃ کے فرض کو ساقط بالکل بھی نہیں کیا جا سکتا۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کی ادائیگی میں پیش رہیں اور کوئی حیلہ حجت اختیار نہ کریں، اور اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔